थोड़ा इजी हवा लगे अपने वीआईपीज़ जो प्रोटोकॉल है इसको खत्म करें। देने के बाद जब हम सोशल मीडिया या फिर टीवी पर कश्मीर के बारे में सुनते हैं तो हमारे जहन में नीलम वैली, खूबसूरत पहाड़, नहरें और ठंडी हवाएं आती हैं। लेकिन क्या कभी हम में से किसी ने ये सोचा है कि इन खूबसूरत नज़ारों के पीछे लोगों की ज़िंदगी कैसी है? आज मैं आपको वो कहानी बताऊंगा जो आपकी टीवी स्क्रीन्स पर कभी नहीं दिखाई जाती, वो हकीकत जो खूबसूरती के पर्दे के पीछे छुपी हुई है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर हज़ारों लोग एहतजाज कर रहे हैं और उनकी सिर्फ एक ही आवाज़ है, हमें हकूक़ चाहिए। और इसी प्रोटेस्ट में 6 सिविलियंस और 3 पुलिस एहलकार की डेथ हो गई। 150 पुलिस एहलकार और 50 सिविलियन के इंजर्ड होने की रिपोर्ट भी मिली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कश्मीर में इस वक्त आखिर हो क्या रहा है, क्यों हज़ारों लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और इनकी डिमांड्स क्या है। जब कभी भी हम आज़ाद जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो आम तौर पर हमारे माइंड में टूरिज्म वीडियोस, सीनिक ब्यूटी, हेवन ऑन अर्थ जैसे स्लोगन्स आते हैं। लेकिन ये ब्यूटी कश्मीर की असल हकीकत को छुपा देती है जो वहाँ के लोग हर रोज़ फेस कर रहे हैं। वहाँ पर बिजली की घंटों की लोड शेडिंग, गंदम और खाने पीने की चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही होती हैं, पानी की कमी, सेहत की सहूलियात का कोई ख़ास निज़ाम नहीं, अच्छी तालीम का निज़ाम ना होना, नौजवानों के लिए रोज़गार का ना होना, और सबसे बड़ी बात, जब कश्मीरी ये सब मांगने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। एक बाप जो अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला पा रहा, एक स्टूडेंट्स जो बिजली न होने की वजह से पढ़ नहीं सकता, एक मरीज को हॉस्पिटल में बेसिक ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। ये है आज़ाद कश्मीर की वो हकीकत जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर हाईलाइट नहीं करता। एजेके में लोगों के ये मसाइल कोई आज की बात नहीं है, बल्कि कई सालों से ऐसा चल रहा है। बिजली की बिल्स बहुत ज़्यादा हैं, गंदम की कीमत हर महीने बढ़ती है, पानी की सहूलियात कम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है। इस पर पहले भी छोटे छोटे प्रोटेस्ट होते रहे हैं, लेकिन अफसोस उन्हें किसी न किसी तरह चुप करवा दिया जाता और इसका प्रॉपर सोल्यूशन अभी तक नहीं निकाला गया। मई 2024 में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इस बार लोग सीरियस थे। गंदम, बिजली, पानी, हर चीज़ की कीमत इतनी बढ़ गई कि आम आदमी के लिए गुजारा मुश्किल हो गया था। फिर JAAC यानी कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। हज़ारों लोग सड़कों पर निकले। तब हुकूमत ने सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ वक्त की सब्सिडी दी। बिजली और रोटी की कीमत थोड़ी कम हुई, हालात मामूल पर आ गए। लेकिन कुछ महीने बाद फिर से वही मिसाइल शुरू, कीमतें बढ़ गईं, हुकूमत अपने किए हुए वादे भूल गई और तब लोगों को महसूस हुआ कि उन्हें फिर से धोखा दिया गया है। इस बार उन्होंने सोचा बस अब बहुत हुआ, अब उन्हें हकीकी तब्दीली चाहिए, अब कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। इस बार उन्होंने एक 38 पॉइंट चार्टर गवर्नमेंट के सामने रखा है। मैं आपको सब तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो उनकी मेजर डिमांड्स थी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उनकी जो पहली सबसे बड़ी डिमांड थी वो थी रिजर्व्ड सीट्स। ये सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एजेके लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 53 सीट्स हैं। इनमें से 12 सीटें उन लोगों के लिए मखसूस हैं जो 1947 और 1965 की जंगों में इंडिया से हिजरत करके आए। मतलब इसमें से 41 सीट्स पर आज़ाद कश्मीर के लोग वोट देते हैं और बाकी 12 रेफ्यूजी सीट्स उन कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए होती हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों जैसे कि पंजाब, सिंध, KP वगैरह में रहते हैं। ये 12 सीटें तकरीबन 25 से 30% असेंबली का हिस्सा बनती हैं। अब JAAC के कहने के मुताबिक इन सीट्स पर इस्लामाबाद का ज़्यादा कंट्रोल होता है और ये ईजीली मैनिपुलेट की जाती हैं, जिससे असली AJ के वोटर्स का मैंडेट कमज़ोर हो जाता है। अब इसका नतीजा ये होता है कि हुकूमत का पूरा सिस्टम अक्सर इन कंट्रोल सीट्स की बुनियाद पर तय होता है, ना कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के असल वोट की बुनियाद पर। हुकूमत का कहना है कि ये 12 रेफ्यूजी सीट्स कश्मीर के मसले का हिस्सा हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी मुहाजिरीन का असेंबली में रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है, इसीलिए इन सीट्स को ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। अब हुकूमत के जवाब पर JAAC का कहना है कि मसला सीट्स ख़त्म करने का नहीं है, सिस्टम ठीक करने का है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कमी है तो उसे बदलना होगा। इसके लिए सिर्फ सियासी इरादा चाहिए ताकि ये सीट्स अवाम के असल वोट को मैनिपुलेट करने के बजाय इंसाफ के साथ रिप्रेजेंट करें। अब ये मसला इसीलिए बड़ा है क्योंकि 53 में से 12 सीट्स अगर कंट्रोल हो जाएं तो पूरी गवर्नमेंट फॉर्मेशन उन्हीं पर डिपेंड करती है। इसी तरह असल अवाम का वोट पीछे रह जाता है और डेमोक्रेसी का मकसद ख़त्म होकर सिर्फ नंबर गेम बन जाता है। उनकी दूसरी बड़ी डिमांड ये है
کہ حکومتی افسروں اور منسٹر کے VIP کلچرز اور ایلیٹ پریویلیجز کو ختم کیا جائے۔ عام لوگوں کا گلہ یہی ہے کہ حکومت کے لیے لمبی کنوائز نکلتی ہیں جہاں سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں اور عوام کو گھنٹوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ منسٹرز اور آفیشیل فرینڈ ٹورز ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے کرتے ہیں، جبکہ ان کا اصل فائدہ عوام تک نہیں پہنچتا۔ مہنگا پروٹوکول، لگژری کارز اور فیسلٹیز ان کو دی جاتی ہیں، جبکہ عوام بجلی، پانی اور بنیادی ضروریات کے لیے ترس رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایلیٹ ناٹک بند کرنا ضروری ہے تاکہ حکومت اصل مسائل پر پیسہ اور توجہ دے۔ JAAC کہتی ہے جو پیسہ منسٹر کی لگژری پر جا رہا ہے وہ غریب کے بچوں کی تعلیم پر لگاؤ، وہ بجلی اور سبسڈی پر لگاؤ، وہ پیسہ ہاسپٹلز پر لگاؤ، اور میرے خیال میں یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اب ان کی تیسری بڑی ڈیمانڈ بنیادی ضرورتیں ہیں، اور یہ ڈیمانڈز بالکل بیسک ہیں۔ بجلی پر سبسڈی، کیونکہ بجلی وہاں کے ریسورسز سے بن رہی ہے تو وہاں کے لوگوں کو یہ حق پہلے ملنا چاہیے۔ گندم اور کھانے کی چیزوں پر سبسڈی، صحت کی سہولیات، ہاسپٹلز میں دوائیں ہوں، ڈاکٹرز ہوں اور لوگوں کا اچھا علاج ہو، تعلیم کا بہتر نظام، بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن دی جائے، روزگار کے مواقع، یوتھ کو کام ملے، پانی کے ریسورسز کی منصفانہ تقسیم۔ مطلب وہاں کے دریاؤں کا پانی بجلی بنانے کے لیے یوز ہو رہا ہے، ڈیم بنانے کے لیے یوز ہو رہا ہے، لیکن وہاں کے رہنے والے لوگوں کو صحیح طرح سے پانی نہیں مل رہا۔ زمینوں پر قبضے، ایلیٹ کلاس جو انلیگلی زمین ہتھیا رہی ہے اسے روکو، اور جو لوگ ڈیم بنانے سے افیکٹڈ ہوئے ہیں انہیں ٹھیک معاوضہ دو۔ ان کی اگلی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ عوام پر ڈبل ٹیکسیشن کا بوجھ ختم کیا جائے، کیونکہ ایک ہی چیز پر بار بار ٹیکس لینا ناانصافی ہے۔ حکومت کے سسٹم میں ٹرانسپیرنسی لائی جائے تاکہ پیسہ کہاں جا رہا ہے عوام کو پتہ چل سکے۔ جو آفیشیلز کرپشن میں شامل ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو اور ان کو سزا ملے، اور سب سے اہم بات لوکل ریپرزنٹیٹیوز کو اصلی اختیار دیا جائے تاکہ وہ اپنی کمیونٹی کے لیے مسائل ڈائریکٹلی حل کر سکیں۔ اب ذرا آپ خود ان ڈیمانڈز کو دیکھیں، کیا اس میں کوئی غلط ہے؟ کیا یہ اینٹی اسٹیٹ ڈیمانڈز ہیں؟ بالکل نہیں، یہ تو ہر سٹیزن کا بنیادی حق ہے۔ پھر اس کے بعد جب مسئلہ بڑھ گیا اور ٹینشن زیادہ ہونے لگی تو حکومت نے نیگوسیشن کی کوشش کی۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس سلسلے میں 2 فیڈرل منسٹرز بھیجے، عامر مقام اور طارق فضل چودھری۔ انہوں نے JAAC کی لیڈر سے ملاقات کی اور لمبی گفتگو ہوئی، لیکن بات چیت کے باوجود مسائل کا حل اس وقت نہ نکل سکا۔ مذاکرات لگاتار 13 گھنٹے چلتے رہے، دن بھی گزر گیا اور رات بھی۔ فیڈرل منسٹرز نے JAAC کی بہت سی ڈیمانڈز مان لی اور کچھ پوائنٹس پر ایگریمنٹس بھی طے ہو گئے، لیکن 2 چیزوں پر حکومت نے سیدھا نو کہہ دیا۔ پہلی تھی ریزروڈ سیٹس، یہ ختم نہیں کی جا سکتی، اور دوسری تھی ایلیٹ پروٹوکول، یہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ JAAC کے لیڈرز کا کہنا تھا یہ دونوں پوائنٹس 12 ریزرو سیٹس اور ایلیٹ پروٹوکول ہمارے لیے نان نیگوشیبل ہیں، یہی تو اصل تبدیلی کے بنیادی پوائنٹس ہیں۔ اگر یہ نہیں مانے جا رہے تو باقی سب کنسیشنز کا کیا فائدہ؟ پھر اس کے بعد انہوں نے واک آؤٹ کر دیا اور اس طرح لمبی بات چیت کے باوجود مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اب ذرا سوچیں اگر ایلیٹ پروٹوکول ختم ہو گئیں تو منسٹرز اور حکومتی افسروں کی لگژری لائف ختم ہو جائے گی۔ اگر 12 ریزرو سیٹس کا سسٹم بدل گیا تو پورا پولیٹیکل پاور سٹرکچر ہل جائے گا۔ جس کے پاس پاور ہو وہ اسے اتنی آسانی سے کبھی نہیں چھوڑتا، یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ جب نیگوسیشنز ناکام ہو گئیں تو JAAC نے فیصلہ کیا کہ اب ڈائریکٹ ایکشن لیا جائے گا۔ 29 سپتمبر کو پورے HAK میں اسٹرائک کی کال دی گئی، سب دکانیں بند رکھنے کا اعلان، پبلک ٹرانسپورٹ بالکل بند، روڈز بلاک کرنے کا پلان، اور پورے علاقے میں کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کا ماحول بن گیا۔ دوسری طرف AJ کی حکومت نے بھی پوری تیاری کر لی، انہوں نے 4 سے 5 ہزار سیکیورٹی اہلکار بلوا لیے، 1000 اسلام آباد پولیس کو ڈپلوائے کیا، FC کی 167 پلاٹونز منگوا لیں اور تمام انٹری ایگزٹ پوائنٹس سیل کر دیے۔ یہ دونوں سائٹس بالکل ریڈی تھی اور سمجھ آ رہا تھا کہ اب کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اور پھر کافی علاقوں میں انٹرنیٹ اور ٹیلی کام سروسز کٹ کر دی گئیں، کمیونیکیشن بند، سوشل میڈیا بند، جس سے خبریں باہر نہیں جا سکتی تھیں۔ ایسا اسی لیے کیا گیا تاکہ سچویشن کنٹرول میں رہے اور بات باہر نہ پھیلے۔ AJ کے ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو پرامن احتجاج کرنے کا بنیادی حق حاصل ہے اور اس حق کو چھینا نہیں جا سکتا۔ عدالت نے ریاست کو ماں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جیسے ماں اپنے بچوں کے حقوق اور ضروریات کا خیال رکھتی ہے، ویسے ہی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس دینے اور تحفظ کرنے کی اجازت دے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ جو لوگ غیر تشدد اور پرامن طریقے سے اپنی آواز اٹھاتے ہیں ان پر پولیس یا فورس کا استعمال غیر آئینی ہے۔ احتجاج ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے،
لیکن اسے ہمیشہ امن کے ساتھ رہ کر کیا جانا چاہیے۔ ریاست کا فرض ہے کہ وہ عوام کی بات سنے، نہ کہ انہیں دبائے۔ اس کے بعد 29 ستمبر کو AJK میں راولاکوٹ، باغ اور مظفر آباد کے لال چوک میں بہت بڑی ریلیز نکالیں۔ مظفر آباد میں تقریباً 5000 لوگ جمع ہوئے۔ لوگ پرامن انداز میں بینرز لیے نعرے لگا رہے تھے، اپنی آواز اٹھانا چاہتے تھے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ 2 اکتوبر کو اس پرامن پروٹیسٹ کے درمیان پولیس اور سویلین کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، جس میں 6 سویلینز اور 3 پولیس اہلکار کی جان چلی گئی۔ پولیس اہلکار زخمیوں کی تعداد 150 اور سویلینز کی 50 بتائی جا رہی ہے۔ پروٹیسٹ کے دوران کچھ جگہوں پر گن فائر بھی ہوئی اور کچھ زخمی لوگوں کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے بھی تسلیم کیا ہے کہ 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، اور حکومت نے JAAC کو اب پھر بات چیت کے لیے دعوت دی ہے۔ اس پورے سیاسی معاملے میں کچھ ایسی آرنی سامنے آئی ہیں جو عام طور پر سیاست میں کم ہی دیکھی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی آرنی یہ تھی کہ پروٹیسٹ کے دوران صرف عوام ہی نہیں بلکہ حکومت کے اندر سے بھی لوگ سامنے آئے۔ سب سے عجیب اور ہیڈ لائن بننے والی بات یہ رہی کہ موجودہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کا اپنا بھائی احسان الحق، جو PTI کا حصہ ہے، بھمبر میں ریلی نکال کر عوام کے ساتھ حقوق مانگ رہا تھا۔ مطلب ایک طرف ملک کا وزیر اعلیٰ حکومت چلا رہا ہے اور دوسری طرف اسی کا بھائی سڑک پر عوام کے ساتھ نعرہ حق بلند کر رہا ہے۔ JAAC کے سینئر لیڈر شوکت نواز میر نے بہت کلیئرلی بیان کیا کہ ہمارا پروٹیسٹ کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہے، نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور نہ ہی کسی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے۔ ہم صرف اور صرف عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں۔ پاکستان میں عام طور پر جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا ایجنڈا سیاست کے گرد گھومتا ہے، جیسے ووٹ کو عزت دو، حقیقی آزادی یا پھر کسی لیڈر کو جیل سے نکالنے کی ڈیمانڈ۔ لیکن آزاد کشمیر کا پروٹیسٹ بالکل مختلف ہے۔ یہاں پر نہ کوئی پارٹی کا ایجنڈا ہے، نہ کسی لیڈر کی پرسنل کمپین۔ یہ صرف عوام کا پروٹیسٹ ہے، ان کے حقوق، ان کے مسائل اور ان کے لیے انصاف کی ڈیمانڈ۔ اب سب سے اہم بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پوری سچویشن کا ڈائریکٹ نقصان آزاد کشمیر کی اکانومی، خاص کر ٹورزم انڈسٹری پر ہو رہا ہے۔ ٹورزم آزاد کشمیر کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے، لیکن پروٹیسٹ اور سیاسی انسٹیبلٹی نے اسے تباہ کر دیا ہے۔ پچھلے سال ٹورزم میں 48% کمی دیکھی گئی، ہوٹلز بند ہو گئے، ریسٹورنٹس میں کسٹمرز آنا بند ہو گئے، لوکل گائیڈز بے روزگار ہو گئے۔ صرف ایک سال میں اس سیکٹر کو تقریباً 167 بلین روپیز کا نقصان ہوا اور اسی سے ہزاروں لوگوں کی روزی روٹی چلتی تھی۔ شٹر ڈاؤن سٹرائک نے آزاد کشمیر کی اکانومی کو اور زیادہ نقصان پہنچایا۔ جب دکانیں بند ہو جاتی ہیں تو دکاندار کا کاروبار رک جاتا ہے، ٹرانسپورٹ چلنا بند ہو جاتی ہے، چیزیں سپلائی ہونا بند ہو جاتی ہیں اور ٹریڈرز کو سیدھا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ JAAC کا کہنا ہے کہ جو نقصان آج دیکھنے کو مل رہا ہے وہ صرف کچھ عرصے کے لیے ہے۔ ان کے مطابق اگر اس موومنٹ کے ذریعے اصلی سیاسی ریفارمز آ جاتے ہیں تو یہ قربانیاں مستقبل میں ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ پاکستان کے زیادہ علاقوں کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہاں پر حقیقی سیاسی نظام ہی نہیں ہے، نہ ٹھیک طریقے کی ڈیموکریسی ہے اور نہ ہی لوکل لیول پر لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے۔ ادارے کمزور ہیں اور پاور صرف ایلیٹ کے ہاتھ میں ہے۔ پنجاب، اربن سندھ اور اربن KPK کے علاوہ ملک کے ہر حصے سے لوگ بار بار یہ شکایت کرتے ہیں، اور آزاد کشمیر میں بھی وہی کہانی ہے۔ آزاد کشمیر کا اپنا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر تو ہیں، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہے۔ آج بھی ریئل پاور اسلام آباد کے پاس ہے، میجر ڈیسیجن وہاں بیٹھے لوگ کرتے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کے پاس صرف لمیٹڈ اتھارٹی ہوتی ہے۔ بجٹ ایلوکیشن اور ریسورسز کا کنٹرول بھی آزاد کشمیر کے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یعنی نام کا سسٹم ہے لیکن اصل اختیار ان کے پاس ہے۔ جب سیاسی پروسیس کمزور ہو تو عوام کی آواز حکومت تک نہیں پہنچتی، مسائل حل نہیں ہوتے، لوگوں کی کمپلینٹس دبا دی جاتی ہیں اور انہیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے میں پھر لوگ مجبوراً سڑکوں پر نکل کر اپنا احتجاج کرتے ہیں۔ سیاسی مسائل کو فورس سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ جب آرمی یا سیکیورٹی اسے ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح صرف وائلنس مزید بڑھتا ہے لیکن اصلی مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ ان کا حل صرف بات چیت اور ریفارمز ہیں، لیکن بات چیت صرف زبانی نہ ہو، ان پر عمل بھی ہو، جس سے لوگوں کو یقین رہے کہ وعدے سچ میں پورے ہوں گے۔ صرف سبسڈی دینا ٹیمپریری حل ہے۔ اصل میں پولیٹیکل سسٹم ٹھیک کرنا چاہیے، لوکل گورنمنٹس کو اصل اختیار ملے اور ایک ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہو جو ایلیٹ کی ایکسٹرا پاورز کو ختم کرے۔ سب سے پہلے جو کچھ ہوا اس کی آزاد انویسٹیگیشن ہو، پتہ چلے فائرنگ کس نے کی، وائلنس کا ذمہ دار کون ہے اور کرپشن میں کون شامل ہے۔ جس کا قصور نکلے اسے سزا ملے۔ اسی سے عوام کا ٹرسٹ واپس آ سکتا ہے۔ اس کرائسس کا سسٹینیبل حل تب نکلے گا جب دونوں طرف اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ پروٹیسٹرز کا فرض ہے
کہ وہ امن پسند طریقے اختیار کریں، پراپرٹی ڈیمیج نہ کریں اور وائلنس سے بچیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی ڈیمانڈز کو سنیں، غیر ضروری فورس کا استعمال نہ کرے، ٹرانسپیرنٹ بنے اور اصلی ریفارمز لے کر آئے۔ جب تک یہ دو طرفہ اپروچ نہیں ہوگی، حل نکلنا مشکل ہے۔ آزاد کشمیر کا مسئلہ فورس سے حل نہیں ہو سکتا۔ جب پولیس یا آرمی یوز ہوتی ہے تو عوام کا غصہ اور مسائل اور بڑھتے ہیں۔ اس کا حل صرف بات چیت اور ریفارمز ہیں، اور بات چیت بھی صرف فارمل نہ ہو بلکہ سیریس ہو۔ حکومت وعدہ کرے، کلیئر ٹائم دے اور اس پر عمل دکھائے۔ اسی طرح عوام کا ٹرسٹ واپس آ سکتا ہے۔ آزاد کشمیر کا مسئلہ سبسڈی سے حل نہیں ہوگا۔ ضرورت ہے کہ لوکل لوگوں کو اختیار ملے، ایلیٹ کی ایکسٹرا پاور ختم ہو اور سب اکاؤنٹیبلٹی میں آئیں۔ جو کچھ بھی پروٹیسٹ میں ہوا اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ فائرنگ کس نے کی، وائلنس کا ذمہ دار کون تھا، کرپشن کے ایلیگیشن سچ ہیں یا نہیں، اور جو بھی گلٹی نکلے، چاہے وہ حکومت کا بندہ ہو یا پروٹیسٹ کا، اس کو سزا ملے۔ اب یہ صرف AJK کا مسئلہ نہیں رہا، یہ پورے پاکستان کا سوال ہے۔ کیا لوگوں کو ان کے کانسٹیٹیوشنل حقوق ملیں گے؟ کیا ایلیٹ کلچر ختم ہوگا اور سب کے لیے ایکول سسٹم بنے گا؟ کیا انسٹیٹیوشن کو اصل پاور ملے گی؟ خوبصورتی تب ہے جب لوگوں کی زندگی بہتر ہو، ٹورزم تب بڑھے گا جب امن ہوگا، اور امن تب ہوگا جب انصاف ہوگا۔ فورس سے آپ لوگ ٹیمپریری کنٹرول تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے صرف انصاف ہی سسٹم کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، ان سب کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ آزاد کشمیر سے ہیں اور وہاں کے بارے میں جانتے ہیں تو اپنا پرسپیکٹیو ضرور شیئر کیجیے گا۔